सदा न्यूज में वॉशिंगटन से मैं हूं कमर अब्बास जाफरी साहब। इस वक्त की अहम खबरों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी जंग का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च किया है। उधर इसराइल ने मजीद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी है, एक ऐसे वक्त में जबकि जंग बंदी का पहला मरहला खत्म होने के करीब है। और इत्तलात ये भी हैं कि जो फलस्तीनियों का मजबूत गढ़ है उस जानिब इसराइल ने अपने टैंक और मजीद फौजें रवाना कर दी हैं। क्या सूरत हाल बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम फलस्तीनियों ने इसराइली यरगमालों का एक और बैच रिहा कर दिया है। आज इस वक्त हम जो गुफ्तगू करेंगे, हमारा आज का खास मौजू मशरिक़ वस्ता, इसराइल और ईरान ही है। जैसा कि आप जानते हैं, इसराइल की जानिब से मुसलसल ऐसे इशारात मिल रहे हैं कि वो ईरान को कोई जौहरी हथियार बनाने से कबल उसकी एटॉमिक तनसीबात को तबाह करना चाहता है। इसमें वो किस हद तक कामयाब होगा, ये आगे की गुफ्तगू में बात होगी। डॉक्टर फारूक हसनात हमारे साथ हैं लाहौर से, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो गजा की सूरत हाल है उसकी तामीर नौ के लिए सदर ट्रंप की जानिब से एक तजवीज़ के बाद अब इस्लामी मुल्कों ने अपना एक इजलास किया है और वो चाहते हैं कि वो गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारियां खुद उठाएं। देखिए, डॉक्टर फारूक हसना से पूछते हैं कि क्या इम्कानात हैं कि क्या वाकई इसराइल ईरान की तनसीबात पर हमला कर सकता है एटमी, और अगर कर सकता है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे। क्या आइंदा किसी बड़ी जंग का मरकज मशरिक़ वस्ता बनेगा? जी डॉक्टर साहब। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है कि वो ईरान की ख्वाहिश तो इनकी बहुत पुरानी है कि इनके जो एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उन पे हमला किया जाए, लेकिन बग़ैर अमेरिका की मदद के और बग़ैर अमेरिका की सपोर्ट के, और ये मुमकिन नहीं है उनके लिए, बिल्कुल नामुमकिन है। और इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है वो यही जा रही है कि लग ये रहा है कि सदर ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ईरान के साथ एक नया मुआहदा किया जाए। और जैसा कि पहले मुआहदा उन्होंने खुद ही उसको 2018 में ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर की एक पॉलिसी रखी जिसमें सेंक्शंस ईरान पे लगाए बेइंतहा के, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब इन्होंने इस अरसे में एक चीज़ तो सीखी है कि आपको बातचीत ही करनी पड़ेगी, और एक जिस तरह वो कहते हैं कि एक नया मुआहदा ईरान के साथ करना पड़ेगा। देखिए, दूसरी तरफ हम आर्गूमेंट्स के लिए और एक बहस के लिए अगर हम ये मान लें कि इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये जंग जी फिर बहुत ज़्यादा उसका फैलाव होगा और मुख्तलिफ सिमतों की तरफ से उसका फैलाव होगा, और एक लंबा अरसे तक एक सैबोटाज का सिलसिला, सुसाइडल बॉम्बिंग का सिलसिला, और फिर जो उसमें जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं विंग्स जो अभी तो दबे हुए हैं, कमज़ोर हैं, अलकायदा है, जैसा दाइश भी है, इनको भी एक मौका मिल जाएगा कि वो भी अपनी कार्रवाइयाँ वहाँ पे वो कर सकें। और इसके अलावा और भी हमें नज़र आएंगे बहुत से ऐसे ग्रोह जो कि इसराइल के खिलाफ और जो अमेरिकन जी। इंटरेस्ट है अच्छा उसके डॉक्टर साहब, खिलाफ जो है एक वो सवाल होंगे। ये पैदा होता है कि जो इजरायली वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये कई बार कह चुके हैं कि हम ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। तो क्या ये भी मुमकिन है कि वो अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर अमेरिका को बाईपास करके डायरेक्ट हमला करें इस ईरान पर? पहले तो प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि उनके पास वो बमबार तैयारे ही नहीं हैं जो डीप पेनिट्रेट करते हैं। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़मीन के बहुत नीचे है, उसके लिए ख़ास किस्म के बॉम्ब्स चाहिए जो कि डीप पेनिट्रेट करें, और ख़ास किस्म के जहाज़ भी चाहिए। ये इसराइल की यही कोशिश रही है कि वो अमेरिका से ये मांगता रहा है और वो उनको नहीं देते रहे, चूँकि वो भी समझते हैं कि इससे ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जहाँ जो कि एक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो पॉइंट इसलिए ऑफ नो इसराइल रिटर्न पे के लिए चले जाएंगे। मुमकिन नहीं है इसराइल के लिए बजाते खुद वो करें।
اور امریکہ کا بھی اس میں صدر ٹرمپ ہیں تو ان کی بہت سی پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے اندر ہوں چاہے باہر ہوں، بہت سی وہ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں، بہت سی وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، اور وہ امریکہ کے اندر بھی ایک بے چینی پیدا وہ کر دیتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی ان کو سمجھ ضرور ہے کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، چونکہ چاہے انہوں نے وہ ختم کر دیا معاہدہ 2018 میں جو بھی کیا انہوں نے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس سے ہی ہوگا، اور ایران کی طرف سے بھی کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں بات چیت کے لیے، جس میں نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور لیکن اس کے بدلے میں بھی سینکشنز کو ہٹایا جائے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں۔ جی اس لیے ہاں ڈاکٹر صاحب میں دیکھیے نا، یہ کہوں اس گا وقت کہ جو صورتحال ہے اس جی میں اگر آپ صدر ٹرمپ کی اوور آل پالیسیوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف یہ پرانی جنگوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کوئی نئی جنگ شروع کرنے کے بالکل موڈ میں بھی نہیں ہے۔ وہ پورا کنسنٹریشن امریکہ کو ری بلڈ کرنے کے اوپر بقول ان کے دینا چاہتے ہیں پوری توجہ۔ تو اس صورت میں کسی نئی جنگ کے امکانات تو جی بالکل نظر بالکل نہیں آتے۔ یہی لگ رہا ہے۔ یوکرین کو دیکھ لیجئے، وہ انہوں نے اپنے ایک رسک کے اوپر ہی وہ کیا ہے، چونکہ یوکرین کو سارا یورپ سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ بھی جس طریقے سے ان کی مدد کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک یو ٹرن لیا، اور جس طریقے سے وہ میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹ ان کا یہی ہے کہ وہاں پہ جنگ بند ہو، چاہے یوکرین کی ایکسپینس پہ ہو جو بھی ہو، لیکن وہاں پہ جنگ بند ہو۔ دوسری بات ہے، دیکھیے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہے، ایکچولی ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے والی بات بھی ہو رہی ہے۔ ایک طرح تو غازہ کی انہوں نے بات کی کہ وہاں سے ڈسپلیس کرنا 2 ملین فلسطینیوں کو، اور جارڈن اور وہ لے لے، مصر لے لے، جو کہ ممکن نہیں ہے، دونوں ممالک نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ابھی ریاض میں جمعے کو سمٹ بھی ہوا، اور اب 5 مارچ کو عرب لیگ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس کو ڈسکس اور کرنے ری کے لیے بلڈ کے ایک تو لیے بالکل فنڈ فراہم کرنے کے واسطے جی غزہ کی ری بلڈنگ کے لیے بھی تو فنڈز وغیرہ جمع کرنا چاہتے ہیں وہ، تاکہ وہاں پر ری بلڈنگ ہو سکے۔ ہاں جی، ایک تخمینہ یہ ہے کہ $50 بلین لگیں گے ان کو ری بلڈ کرنے میں، اور $50 بلین دے گا کون؟ وہ تو سوائے جو عرب ملک ہیں، سعودی عرب ہے، جس طرح یو اے ای ہے، وہ بھی عرب سارے نہیں، صرف گلف آئل پروڈیوسرز ہی وہ کر سکتے ہیں ریکنسٹرکشن کی۔ اور اس میں یہ بھی رائٹ۔ خیال سامنے آ رہا ہے کہ غزہ کا جو انتظام ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دی جائے۔ یہاں میں یہ کہوں گا، یہ تو رد انہوں نے کر دیا کہ جو امریکہ اس کو ٹیک اوور کر لے اور وہ ریکنسٹرکشن کرے، وہ تو بات نہیں ہوگی۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں، جو کہ خبریں آ رہی ہیں، جو ابھی بھی سمٹ میں سے خبریں نکلی ہیں، ابھی عرب لیگ میں بھی وہ پیش ہوں گی مارچ کے پہلے ہفتے میں، وہ یہی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی اس طرح کی حکومت بنا دی جائے، فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی، اور وہ ایک ری بلڈنگ کا جو پروسیس ہے، جو وہ اس کو شروع معاملات ہیں، کریں۔ اس کو وہ دیکھیں، اوورسی کریں، اور وہ اس کو آگے بڑھائیں۔ پیسے البتہ امریکہ تو $1 بھی شاید نہیں دے گا اس میں، لیکن جو عرب ممالک ہیں وہ پھر تبھی تیار ہوں گے ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 سال یا اس سے بھی زیادہ لگے گا پوری ریکنسٹرکشن کی، لیکن کم سے کم ایک فیزز میں اس کام کو شروع کر دیا جائے۔ تو اس سے صدر ٹرمپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی وہ فاکس نیوز سے انہوں نے جو انٹرویو کیا ہے حال ہی میں کل رات کو ہی کیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی اندیا دیا تھا کہ پاسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ کہا، میرا یہ پلان تھا، لیکن وہ عرب ممالک مان نہیں رہے، خاص طور پہ مصر اور جارڈن وہ نہیں مان رہے، تو وہ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 تاریخ کو یا 5 جب بھی ان کی میٹنگ ہے، وہاں سے یہ کیا اعلانیہ آتا ہے، وہاں سے اعلان کیا کریں۔ اچھا پروپوزل جیسے آتا ہے، اگر ہم کیونکہ ابھی انہوں نے اوور کوئی آل پروپوزل نہیں دیا۔ جی، اگر ہم اوور آل مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھیں، شام میں اتنی انسٹیبلٹی ہے، عراق کی صورتحال بڑی خراب ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتوں کی پاور اسٹرگل ہے شام میں، وہ مزید شدید ہوگی آنے والے دنوں میں، اس لیے کہ روس کا بھی انٹرسٹ ہے وہاں پر، چین کا بھی انٹرسٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شام کا مسئلہ کسی حد تک تھوڑا سا سٹیبلائز ہوا ہے، تھوڑا زیادہ نہیں۔
اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو موجودہ جو گروپ ہے وہ کس حد تک وہاں پہ کنٹرول سنبھالتا ہے اور معاملات کو اپنے وہ لیتا ہے کنٹرول میں. انہوں نے ایک تو ریکنسیلیشن تو شروع کر دی ہوئی ہے، ترکی سے بھی مل رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی مل رہے ہیں، یو اے ای والوں سے بھی مل رہے ہیں، مل تو وہ سب سے رہے ہیں، سب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، مصر سے بھی مل رہے ہیں. اس سے یہ یہی رہا ہے کہ وہ ایک بیچ والی کو پالیسی اختیار کریں گے، جس میں الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو باہر کے گروپس وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیے نا، یہ جو ممالک ہیں ان کے ہمسایہ ہیں شام کے، ان کو یہ بھی تو خطرہ ہے کہ اگر شام ڈی اسٹیبلائز پھر سے ہو جائے، مزید ہو جائے، پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے، تو اس میں جو القاعدہ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوا وہاں پہ. داعش تو جی کافی حد تک ختم ہو گیا، لیکن القاعدہ ختم نہیں ہوا، اور بھی جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ وہاں پہ سر اٹھا سکتے ہیں. اور ایک ڈی اسٹیبلائز جب شام ہوگا تو پھر ہمسایہ ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے، یقیناً متاثر ہوں گے. اس ڈیفینیٹلی، لیے ان جی سب کا بالکل یہی بالکل. انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ امن آئے اور ایک اسٹیبلٹی کسی حد تک آ جائے. اچھا، ہم ایک بار پھر پلٹتے ہیں ایران کی طرف. اگر فرض کیجئے اسرائیل واقعی حملہ کرتا ہے کسی طرح سے مینج کر کے، تو ایران کا ریٹیلیشن کیا بہت شدید ہوگا، یا اسی طرح سے ہوگا جیسے ابھی ایک پچھلے حملے میں انہوں نے خاموشی بڑی حد تک اختیار کر لی تھی؟ کہ اس میں یہ ہوگا کہ یہ آؤٹ جو وار جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوجیں آمنے سامنے، وہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی سرحدیں نہیں ملتی. لیکن اس میں جو انسرجنسیز ہوتی ہیں، جس میں آپ ایک سیریز آف انسرجنسیز شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان کے انٹرسٹ ہیں تمام دنیا میں اور پہلے خطے میں، آپ ان کو ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں، یا آپ کے جو ایلائز ہیں، جیسا ہوتی مثال کے طور پہ انہوں نے پہلے ہی ریڈ سی میں جو شپنگ کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا کافی حد تک. تو اسی طرح عراق میں گروپس ہیں، اس طرح لبنان کے حزب اللہ ختم تو نہیں ہوا، وہ بھی موجود ہیں وہاں پہ. تو اور بھی اس طرح کے گروپس ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ ایک لمبی چلے گا جو اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا. اسرائیل کی بالکل تھوڑی سی آبادی ہے، اور ان کا جو رقبہ بھی ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اس لیے وہ ایک لمبی لڑائی، پرولونگ لڑائی کو وہ سسٹین افورڈ نہیں نہیں کر کر پائے سکتے. گا. ان کے لیے اور ایسے ممکن نہیں ماحول میں ہوگا، اکثر یہ کیونکہ جو دہشت گرد گروپ ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پھلتے پھولتے ہیں، پنپتے ہیں، اور ان کی بڑی ویلو بڑھ جاتی ہے. جی ہم نے دہشت دیکھیے، گرد. آپ ہمارے سامنے مثال ہے، آپ دیکھ لیجیے افغانستان میں کیا ہوا. افغانستان میں بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، ہر قسم کا وہاں پہ پریشر بھی ڈالا گیا، لیکن طالبان کے علاوہ اور بھی وہاں گروپ آپریٹ کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی طالبان اس پہ حاوی ہو گئے اور انہوں نے مجبور کر دیا امریکن فوجوں کو باہر نکلنے سے. تو اس لیے فرانس کا مثال دیکھ لیجیے. فرانس نے تو انڈکٹ کر لیا تھا الجیریا کو، اپنا حصہ بنا لیا تھا، لیکن ایک گوریلا وارفیئر، چونکہ گوریلا وارفیئر بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو فوجیں ہوتی ہیں چاہے جتنی بھی مضبوط ہوں، ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو، وہ گوریلا وارفیئر کو سسٹین نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کی پاپولیشن کو بالکل آرام صحیح سے صحیح. آپ چلنے دیتے. تو اس پوری گفتگو کا جو نتیجہ نکلا ہے ڈاکٹر صاحب، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فی الحال اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو بائی پاس کر کے اور ایران پر حملہ کرے، اس لیے کہ ایران بھی تیار ہے اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک نئی جنگ چھڑے. کیا میں درست سمجھاؤں آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ؟ بالکل. اگر وہ ہارڈ لائنرز اسرائیل میں چاہتے بھی ہوں گے کہ حملہ کریں، بغیر ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ جی چاہ رہے ہیں. بالکل. تو اگر وہ چاہیں گے بھی تو امریکہ ان کو وہ اس قسم کی فیسلٹیز، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک طے شدہ چیز ہے کہ جب تک ڈیپ پینیٹریٹنگ بامز نہیں ہوں گے جو صرف امریکہ کے پاس ہیں، اس وقت تک وہ اگر حملہ بھی کریں گے ایران کے اوپر تو ایران کا جوہری پروگرام ختم نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ایران نے اگر نہیں بھی بنانا تھا بام تو وہ بنا لیں گے. کیونکہ ابھی وہ بالکل 2-3 ہفتے وہ کہا جا رہا ہے کہ 5 بام بنانے کی ان میں کیپیبلٹیز ہیں. تو وہ تو پھر ایک کھلی ایسی جنگ ہو جائے گی، اور پھر آؤٹ آف کنٹرول ایک چیز ہو جائے گی، تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے گا. جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے،
جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، جس کے لیے بات چیت بھی ہوئی، جس کے لیے ایک ایگریشن کی پالیسی بھی اختیار کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ایران نیوکلیر نہ بنے۔ تو اگر ایران جی ایک جی، معاہدہ کر لیتا ہے اور اس میں جس طرح پہلے معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی یہی طے ہوا تھا کہ ایران نیوکلیر باراک ویپنز اوباما کی کے طرف دور نہیں میں، جائے گا۔ جی جی اوباما کے دور میں جی 2015 جی، میں جو 2018 میں پھر اس نے ٹرمپ نے ختم کر دیا۔ بائیڈن نے، جی تو اگر معاہدے سے آپ چیز یہ طے کر لیں، اور دیکھیے دوسری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ خطے میں بھی ریکنسیلیشن ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان وہ کہ کشیدگی نہیں ہے۔ اب ان جی کے جی جی، چین نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، چین نے میڈیشن سفارتی کروائی تھی تعلقات بھی دونوں قائم کی۔ ہو گئے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جی تعلقات صرف قائم نہیں ہو گئے بلکہ دیکھیے اب جب یہ غزہ کا بھی معاملہ ہوا تھا تو دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو کنسلٹ کیا تھا، ان کے وزیر خارجہ بھی ایک دوسرے کو ملے تھے، اب بھی وہ مل رہے ہیں اور وہ بات چیت آپس میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح یو اے ای کے ساتھ بھی نارملائز ہو گئے تعلقات۔ تو اس سے جب اور اسرائیل کا تو یہی مقصد تھا کہ ہم آئسولیٹ کریں جو عرب گلف کے ممالک ہیں۔ ابراہم اکارڈز کے سلسلے میں بات ہوئی تھی لیکن سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب اگر وہ نارملائز ہو جاتے ہیں تعلقات ایران کے ساتھ تو پھر اسرائیل کا لیوریج بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈراتے تو بہت کم ایران ہے، سے ہی جی تھے جی۔ کہ وہ آپ پہ حملہ کر دے گا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو جب وہ بات ہی ختم ہو گئی تو پھر ان کا لیوریج بھی اس حصے میں بہت کم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات، تو آپ کی اس گفتگو کا، اور اس سے بڑے اچھے نتائج جو اخذ ہو سکتے ہیں، اور یہ بات تو بڑی باعث اطمینان ہو سکتی ہے دنیا کے لیے جو سمجھتی ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور جناب ہمارے ساتھ اس وقت جو پروڈیوسر تھے وہ اسفر امام صاحب ہیں، جو اس وقت اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔